का लाख लाख शुक्र अजीम कि मालिकुल मुल्क ने हमें इज्तिमाई तौर पर अपनी याद की तौफीक और ये मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके तोफ़ैल मालिकुल मुल्क ने ये करम नवाज़ी फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुरान हकीम में इरशाद है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये आयत करीमा पिछली जुमेरात को भी तिलावत की गई थी, लेकिन इसके तोज़ी और तशरीह मुकम्मल तौर पर ना हो सकी, कुछ तशरीह कुछ रह गई, इसलिए दोबारा इसी आयत मुबारका पर बातचीत करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में ये फरमाया कि वो लोग जो खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर छुप छुपा के भी खर्च करते हैं और वो हालात उनके अच्छे हों या बुरे हों, कोई लोग जाहिर करते हैं, कोई लोग बातन में खर्च करते हैं, दूसरे को पता नहीं होने देते। और अल्लाह का हुक्म भी यही है कि जब आप मेरे नाम पर कोई चीज़ दें, अगर सीधे हाथ से आप दे रहे हैं तो उल्टे हाथ को पता ना चले, क्योंकि अल्लाह की तकसीम है, ये उसका एक निज़ाम है, एक सिस्टम है कि किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया। अगर एक आदमी अमीर है और वो उसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा माल दौलत अता की है और उस पर वाजिब है कि सदक़ात दे, खैरात दे, ज़कात दे, और देगा तो देगा किसको? देने वाला भी आदमी है और लेने वाला भी आदमी है। कोई गाय भैंसों को तो, हैवानों को तो नहीं दी जाती ना, तो देंगे तो इंसानों को देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह की तकसीम है, उसका निज़ाम है, एक को देने वाला बना दिया, एक को लेने वाला बना दिया, एक देने वाला बन गया, एक लेने वाला बन गया। अब जो इंसान की जो तख्लीक है या उसका जो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, वो तो अमीर के अंदर भी वही उसकी फिजिक है, केमिस्ट्री है, और गरीब की भी वही है। एक इंसान के अंदर एक खुददारी है, एक गयूरी है, वो गरीब के अंदर भी है और अमीर के अंदर भी है। हर इंसान की एक इज्जत है जिसको अंग्रेजी में सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। ये वो इज्जत है जो इंसान को इंसान होने की वजह से ये शर्फ उसको हासिल है, बहैसियत इंसान ही उसको ये शर्फ हासिल है कि अफसल अशरफल मखलूकात में इंसान दाखिल है। अशरफल मखलूकात, ख्वाह वो गरीब है या अमीर है, तो इसलिए उसकी अन्ना जो है, उसकी जो उसका जो वकार है, जो उसकी डिग्निटी है, वो मजरू ना हो, मजरू ना हो। गरीब आदमी भी हो तो अगर वो 3 दिन का भूखा है तो उसको खाना खाए, कहेगा मैं अभी खा के आया हूँ जी, होटल से खा के फिर आया हूँ, यानी वो अपना जो उसका गुयूर है, उसका जो वकार है, वो उसको मजरू नहीं करना चाहता और किसी के सामने दस्त दामन फैलाता ही नहीं। पहले तो उसका मकरूज हो जाए, कोई उसके घर में बीमारी हो जाए, कोई उसकी परेशानी आ जाए, तो पहले वो कोशिश करता है कि मैं किसी के सामने दस्त सवाल दराज ना करूं। वो अपनी बकरी बेचता है, अपनी घड़ी बेचता है, बीवी का जेवर बेचता है, ज़मीन गिरवी रखता है, वो किसी से दस्त सवाल दराज नहीं करता, क्योंकि ये उसके वकार का सवाल है, ये उसकी अन्ना का सवाल है, उसकी अन्ना मजरू होती है। बात समझ ले। इसलिए कहा कि जब आप किसी तो वो बंदा वो कौन है? देने वाला तो रब है। तो अब इसलिए कि अगर तुम जाहिर करके दोगे, उसका नशर करोगे, उसको तो चर्चा करोगे कि मैंने फलां शख्स को मैंने आटा लेके दिया, घी लेके दिया, फलां लेके दिया, तो उसकी जो अनानियत है, जो उसका तशख्खुस है, जो उसकी अशरफल मखलूकियत है, वो मजरू होगी। इसलिए अगर आप सीधे हाथ से दें तो आपके उल्टे हाथ को पता ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस है। जब तक उस प्रोसेस में वो चीज़ गुजरे ना, वो अपने इंजाम को पहुंचने ही नतीजा खेज नहीं होती। मेरी बात समझ आ रही? अब मसलन दाना एक हम ज़मीन में डालते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस से वो गुजरता है और 6 महीने के बाद जाके वो समरावर होता है,
فصل تیار ہوتی ہے 6 مہینے کے بعد، اس دوران اس کو پانی لگتا ہے، کھاد دیتے ہیں، اس کو حفاظت کرتے ہیں، چڑیوں سے اس کو بچاتے ہیں، حیوانوں کے بکریوں سے بچاتے ہیں کہ اس کو کھا نہ لے جائے۔ جب 6 مہینے پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ فصل کی ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، تو پھر فصل ہوتا ہے۔ بچہ ہے وہ ایک اس کا نطفہ ٹھہر جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، لیکن 9 مہینے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک اس کا پروسیس ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ہڈیاں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا، پہلے اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کے اندر رگیں داخل کی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر جلد چلائی جاتی ہے، پھر اس کا اعضاء بنائے جاتے ہیں، دل بنایا جاتا ہے، اس کے آنکھیں بنائی جاتی ہیں، دماغ بنایا جاتا ہے، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، سارا سسٹم بننے میں اس کو 9 مہینے لگتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نہیں؟ تو اس کا پروسیجر ہے۔ اسی طرح سے نیکی کا بھی پروسیجر ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ مدد کر دی کسی قسم کی بھی، تو اس کو آپ نے ظاہر نہیں کرنا، اس کا چرچا نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں۔ اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نے اس کا اعلان کر دیا، کسی کو بتا دیا کہ میں فلاں کو کپڑا لے کے دیا، اس کو میں نے راشن ڈلوا کے دیا، اس کو میں نے 1500 روپے دیے، تو بیٹا آپ بچوں، آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اس کا قرآن میں یہ مثال ہے، جیسے چٹان تھی، ایک پتھر تھا، اس کے اوپر گرد جمع ہوئی تھی، گرد، بارش ہوئی تو گرد دھل گئی، ختم ہو۔ اس طرح سے آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ ضروری بات ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ بھی پردہ رکھتا ہے، آپ بھی پردہ رکھیں۔ اللہ بھی ہر انسان کا پردہ رکھتا ہے، اس لیے جو اس کا پروسیجر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میرے نام کی کوئی چیز دیا کریں تو اس کو خفیہ طور پر دیا کریں۔ اور آپ جو آپ کسی بھی حالت میں ہوں، میری راہ میں، اگر وہ خوشحال ہوں یا بدحال ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں، جس حال میں بھی ہوں، وہ میرے راستے میں خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، جس کشادہ دستی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، میری راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اور وہ جو اس کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میری راہ میں ایک دے گا، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں ایک دے گا میں اس کو 10 دوں گا۔ تو جب ایک غریب آدمی ہے، اس کو تو زیادہ دینا چاہیے، ہے نہیں؟ کیونکہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ اگر دے گا تو اس کا ایک دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 دے گا، تو پھر وہ غنی ہو جائے گا، اس کی تو وہ کشادہ دست ہو جائے گا، کشادگی آ جائے اس کے رزق میں۔ کشادگی لانے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ جب آپ غریب ہو جائیں یا آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو آپ اللہ کی راہ میں زیادہ زیادہ خرچ کریں تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ ملے۔ یہ اس کا پروسیس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو وہ جس حالت میں بھی ہو، اگر آپ کشادہ دست ہیں، اللہ کے آپ کے اوپر فضل و کرم ہے، تو پھر بھی دیں۔ اگر غریب ہیں تو بھی اللہ کی راہ میں دیتے رہیں تاکہ آپ امیر غنی ہو جائیں۔ آپ جب دیں گے تو غنی ہو جائیں گے۔ اور جو غصہ ہے انسان کو، اس کو وہ پینا چاہیے، اس کو جذب کرنا چاہیے، اس کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے بچوں کہ یہ انسان کو مخبوط الحواس کر دیتا ہے، انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ جو ہاتھ میں آیا وہ اٹھا کے، لکڑی آئی، کوئی کرسی آئی، کوئی میز آئی، کچھ بھی آیا اٹھا کے مار دی اس کو، ہے نہیں؟ غصے میں۔ تو اگر غصے کو آپ کنٹرول کریں، غصے کو آپ برداشت کریں، غصے کو پینے کی کوشش کریں، غصے کا اظہار بھی نہ کریں، اور اپنے جو آپ کے اندر جو جذبات ہیں ان کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ ہم بہت زمانہ، زیادہ عرصہ ہمارا جوانی کا عالم ہمارا عرب دنیا میں گزرا ہے، تو وہاں پر کسی کو کوئی ہو جائے نا، 2 آدمی آپس میں کچھ ان کی تلخی ہو گئی ہے، تو جو قریب بیٹھی ہو سب زور زور سے درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا، درود پاک پڑھنے سے تاکہ ان کی توجہ جو ہے وہ اس غصے سے نکل کے حضور کے درود کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے اور یہ ان کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ عربوں کے اندر اس کی یہ ان کی خصوصیت ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں 2 آدمی آپس میں تلخی میں آ گئے ہیں تو پھر زور زور سے وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ تو غصہ جو ہے وہ انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ وہ غصہ حرام، اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے۔ تو غصے سے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں، کاظمین الغیظ، ہے نہیں؟ اور اس کا اپنے غصے کو جذب کرنا چاہیے اپنے باڈی کے اندر۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنی چاہیے۔ اگر انسان
کے ساتھ کسی سے کچھ چھوٹی موٹی بات ہو جائے اس کو ہمیشہ کے لیے ایک دل میں نہیں بٹھا لینا چاہیے، دماغ میں نہیں بٹھانا چاہیے، اس سے درگزر کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. ہے جی. کتنی دن میں کتنی باتیں ہو جاتی ہیں. کوئی بس میں آپ جا رہے ہیں، وہ کنڈکٹر سے کوئی بات ہو گئی، ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہے اس سے کوئی بات ہو گئی، کس سے آپ لڑیں گے؟ ان میں کتنی لڑائیاں لڑیں گے. ہے جی. تو اس لیے آپ طریقہ یہ ہے، گھر میں بچہ ہے اس سے کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، بھائی کو بے ادبی کر دیتا ہے، کوئی اور کوئی بات بیوی سے کچھ بان ہو جاتی ہے، تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. جو جہاں آپ کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کسی سے ہو جاتی ہے، آپ کے آفس میں سے کسی کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو یہ تو انسان کی فطرتی چیز ہے. جس کو آپ دشمنی میں تبدیل کر دیں یا ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں رکھ لیں تو پھر تو زندگی گزرنی مشکل ہو جاتی. اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں کی جو رویہ ہے، لوگوں کا جو سلوک ہے اسے درگزر کیا کرو. درگزر کر دیا، جواب ہی نہ دو کسی کا. ہے جی. اگر ایک نے ایک تلخ بات کی، آپ نے دو کر دی، اس نے ایک لگائی آپ نے دو لگا دی، تو بات تو بڑھتی جائے گی. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ عفو و درگزر سے کہا جاؤ یار تو معاف کیا ہے، معاف کر. تو اگر حضور پاک اپنے مخالفین کو، میں نے پچھلی دفعہ ہی بتایا تھا کہ مکہ سے حضور کو اتنا ستایا گیا کہ وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے، مکہ چھوڑ کر وہ مدینہ چلے. تو جب مدینہ سے واپس آئے اور تمام مکہ جو فتح بھی ہو گیا اور ان کے سامنے وہ دشمن گھوم رہے تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا. ہندہ جو خاتون تھی، ہندہ جس نے سیدنا حمزہ عم رسول اللہ کے چچا سیدنا حمزہ وہ شہید ہوئے جنگ احد میں، تو وہ ہندہ نے کیا کیا کہ ان کا سینہ چاک کر کے اندر سے ان کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا. یہ منظر حضور دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اور اس نے سیدنا حمزہ کے کان کاٹ کے ان کا ہار بنایا اور ہندہ نے اپنے گلے میں پہنا. کتنا بڑا ظلم تھا. ہے جی. اور وہ اچھا حضور کے چاچا سیدنا حمزہ، تو حضور نے جب ہندہ کو بھی معاف کیا اور فرمایا کہ تو اتنا کہا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، میرے سامنے نہ آنا زندگی میں، تو میرے سامنے آؤ گے مجھے اپنے مظلوم چاچا کی یاد ستا جائے گی، میرے سامنے نہ آنا. تو جب آپ کے آقا اور مولا نے، آپ کے نبی پاک نے اگر یہ کام کیا تو آپ بحیثیت امتی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی تو معاف کر دیا کرو ایک دوسرے کو. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کشادہ دست ہوں یا تنگ دست ہوں. ٹھیک. پھر فرمایا کہ اپنے غصے پر وہ کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور لوگوں سے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو محسنین ہیں، جو احسان کرنے لوگ ہیں، جو اچھائی. اس کا حسن کا معنی خوبصورتی بھی ہے. خوبصورتی جو اچھے کام ہیں، خوبصورت کام ہیں، اچھے کام ہیں. جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو پھر یہ عزیزان گرامی، قرآن حکیم پڑھا کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر راضی و رحمت فرمائے. آپ کا آنا اس محفل میں اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی سب آرزوؤں اور تمناؤں کی اللہ پاک قبول پورا فرمائے. اب دعا کرتے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین.